प्यारे नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह क़ादरी क़सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर व मुर्शिद की जानिब से रियाजत और मुजाहिदात का हुक्म मिलते ही हुक्म की तामील के लिए लाहौर से झंग की जानिब रवाना हुए और एक बिल्कुल गैर मानूस मकाम जिसका पहले आपने सिर्फ नाम सुना था उसकी जानिब तने तनहा चल दिए। हज़रत शाह अनयतुल्लाह क़ादरी शत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने मुरीद की बातनी और रूहानी ताकतों से आगाह होना चाहते थे। लिहाजा आपने फरमाया, सुनो अब्दुल्ला, अपने नफ्स की कुव्वत को आजमाना, कभी भूख और कभी प्यास से, कभी तेज़ धूप और कभी सख्त सर्दी से। याद रखना, सब्र किनात और तवक्कल तसव्वुफ की इमारत के उम्दा तरीन सतून है। अगर एक सतून भी कमज़ोर हो तो इमारत मुनहदिम हो जाएगी। याद रखो, हम सब बिलाशुबा आलम असबाब में सांस ले रहे हैं और मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। गैर की गलियों में जिंदा रहने से कूचा यार में मरना बेहतर है। अब ये इश्क का सबक सिखा रहे हैं ना। जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मन शौक आसान फरमाए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुर्शिद पाक की नसीहतों को ज़हन नशीन किया और लाहौर से झंग की जानिब आज़म सफ़र हुए। दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि माल और ज़र आस नहीं, वहाँ जाकर रिहाइश का इंतज़ाम कैसे होगा और खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन फासिद ख्यालात को मशरक़ पाक की नसीहत, मुर्शिद पाक की नसीहतों की रोशनी में झुटला दिया और इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से अपना सफ़र जारी रखा। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह झंग पहुँचे तो दरियाए चुनाब के किनारे एक खस्ता हाल झोंपड़ी बनाकर इसमें सुकूनत इख्तियार की। झोंपड़ी के लिए लकड़ियाँ दरख्तों की शाखों से हासिल की और पर्दे के लिए बोसीदा कपड़े की चटाइयों और टाट के पुराने टोकरे हासिल हो गए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम पर पीर व मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक कई साल तक इबादत में मसरूफ़ रहे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस खित्ते में मुकीम थे जहाँ पर तमाम मौसम पूरी आबो ताब से जलवागर होते थे। यानी गर्मी भी शदीद पड़ती और सर्दी भी शदीद पड़ती। जब शदीद बारिशें होती तो झोंपड़ी तबाह हो जाती और लौ के थपीड़े से चलते तो गर्मी भी बेहाल कर देती। हवाएं चलती तो शदीद सर्दी बंद पर कपकपी तारी कर देती। मगर आप मौसम की सख्तियों से बेपरवाह होकर याद इलाही में मशगूल रहे और आपके शौक में ज़रा बराबर कमी वाक़ ना हुई। यानी यार का जब जिक्र हो रहा था तो फिर किसी चीज़ की कमी महसूस ना हुई। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस तर्ज अमल को वो किसान भी देखते थे जिनकी ज़री ज़मीन दरिया चुनाब के नज़दीक थी। इन लोगों ने जब देखा कि एक नौजवान दुनिया से बेनियाज़ी इबादत खुदाबंदी में हर वक्त मशगूल रहता है और दूसरे दरवेशों को की तरह किसी के आगे दस्त सवाल नहीं करता, तो एक दिन किसान सुबह सवेरे मकई की चंद रोटी और साग लेकर आपकी खिदमत हाजिर हुआ और निहायत अदब से अर्ज़ किया कि हुजूर, अगर आप इसका खा लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बसर इसरार एक रोटी खा ली और बाकी रोटियां और सालन इस किसान को वापस कर दिया। इस किसान ने अर्ज़ किया कि हुजूर, क्या आपको मेरी रोटियां और सालन पसंद नहीं आया, खाया क्यों नहीं? तो बाबा बुल्ले शाह फरमाने ने कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने तो पसंदगी के साथ आपकी लाई हुई रोटी खाई, लेकिन मुझे मुर्शिद पाक का हुक्म है कि कम खाऊं और कम सोऊं, चुनाचे मैंने इसलिए एक रोटी खाई। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के साथ अपनी इस मुलाकात का जिक्र इसका सामने जाकर अपनी बरादरी और दीगर लोगों से भी किया। फिर क्या था कि जो आपके पास आने लगे, जोक दर जोक आने लगे, खाने पीने की अशिया का ढेर लगी और आपकी इबादत में खलल वाक़ होने लगा। इन लोगों ने हमेशा उम्र रसीदा लोगों को इतनी सख्त रियाजत करते हुए देखा था या फिर सुना था, मगर ये नौजवान तो कम उम्र में ही इतनी सख्त मुजाहिदे और में मशहूर रहता था। इस मौसम की सख्तियों की भी कुछ परवाह नहीं होती थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तन्हाई की कैफियत से दो चार नहीं थे जिस तन्हाई में आप कुछ अरसे से रह रहे थे। आपका दिल हजूम देख कर घबराने लगा, मगर चूँकि ये मुर्शिद पाक का हुक्म था कि इसलिए अपनी रियाजत और इबादत में सुस्ती का मुजाहरा न किया। आप जब भी उदास होते तो मुर्शिद पाक हज़रत शाह अनयतुल्लाह क़ादरी शत्तारी ख्वाब में दीदार करवाते और आपको तसल्ली देते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस बात का एहसास था कि मुर्शिद पाक की नज़र करम की वजह से मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, इसलिए आप ख्वाब में ज़ियारत के बाद और ज़्यादा इन्हमाक से इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो जाते। कुतुब सैयर में मनकूल है कि एक अरसा हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सख्त रियाजत और मुजाहिदे में मसरूफ़ रहे। इधर एक हस्ती ऐसी थी जिसको आपकी जुदाई का गम था और इससे आप बड़ी शिद्दत से याद आते थे। वो हस्ती आपकी वालदा थी। उन्होंने आपके वालिद हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश से तकाजा शुरू किया, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला से मिलवा दे, मगर हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश इनको ले जाने पर आमादा ना होते कि इस तरह बेटे की मेहनत में खलल वाक़ होगा इबादत में। तो मगर बिल आखिर एक रोज़ इनकी तकाजे से मजबूर होकर इन्हें लेकर लाहौर आए और लाहौर आकर आपने बीवी के हमरा हज़रत शाह अनयतुल्लाह क़ादरी शत्तारी के आस्थान मुबारक पर हाज़िरी दी और हज़रत शाह अनयतुल्लाह क़ादरी शत्तारी ने हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश को
کی آؤ بھگت اور ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا کہ عبداللہ کی ماں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے اور اس نے ایک عرصے سے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو اسے سکون ملے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ شتاری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب میں آپ کو وہاں کیسے بھیج دوں؟ اور پھر عبداللہ کے حالات سے تو آپ بالکل بے خبر ہیں۔ اگر عبداللہ کے پاس اس کی والدہ کو لے کر گئے تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں اپنی والدہ سے مل کر بددل نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اگر اس کا دل مجاہدے کی طرف راغب ہو گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ دونوں سے مل کر اس کا ذہن بدل نہ جائے اور اس طرح میری ساری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ میں صرف یہ سکتا ہوں کہ صرف آپ اپنے بیٹے سے ملنے اور زوجہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے زوجہ کو ایک عزیز کے پاس لاہور میں چھوڑا اور خود جھنگ کی طرف عزم سفر ہوئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد جب دریائے چناب کے کنارے پہنچے تو انہیں حضرت بابا بلے شاہ کی تلاش میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو پہچان نہ پائے کہ سرخ و سفید چہرے والا خوبصورت عبداللہ اب موسم کی سختیوں کا برداشت کر کے اور سخت مجاہدے کے بعد وہ پہلے والا عبداللہ نہیں رہا تھا۔ نوجوان عبداللہ اب ایک دانا مرد روب میں تھا۔ انہوں نے بڑی دیر تک بیٹے کو گلے سے لگائے رکھا اور چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ان کا بیٹا تو حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکا ہے اور وہ خود صاحب علم اور صاحب نظر ہے، وہ اپنے مرید سے کس طرح بے خبر ہو سکتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کس منزل پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے حضرت بابا بلے شاہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یاد رکھو کہ ظاہری رنگ و روب ختم ہونے والا ہے، اصل روب تو انسان کے اندر کا اور اصل طاقت بھی انسان کے اندر کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمہاری یہ عبادت اور ریاضت بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سخی شاہ محمد درویش بھی صاحب کمال تھے اور انہوں نے بیٹے کو نصیحتیں کی اور تمام دن اور رات میں اپنے بیٹے کے معاملات کا مشاہدہ کیا اور اطمینان محسوس کیا کہ ان کا بیٹا ان سے دور رہ کر وقت اپنا ضائع نہیں کر رہا بلکہ ایک عرفہ مقام کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ فجر کی نماز دونوں باپ بیٹا نے اکٹھے ادا کی اور نماز فجر کے بعد انہوں نے بیٹے سے رخصت لی اور دوبارہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب جانے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک ملول رہے کہ ان کے شفیق باپ ان سے رخصت ہو گئے۔ غم تو ہوتا ہے کہ باپ چلا جائے، ان حالات میں آپ کو مرشد پاک سے جدائی کا غم اور زیادہ محسوس ہوا۔ جن کی اطاعت کے لیے گھر بار چھوڑا وہی پاس نہیں ہے اور باپ آیا تو وہ بھی چلا گیا، مگر اب ان خیالات کو پس پشت کرتے ہوئے مرشد پاک کے فرمان کے مطابق انتہائی ذوق و شوق سے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے کہ میرے مرشد پاک اس سے خوش ہو گئے اور میرے مرشد پاک میری جانب سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ مرشد پاک کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی جیسے وہ خود سامنے تشریف فرما ہے اور آپ جدائی کا غم بیان کر رہے ہیں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ کافی عرصہ تک دریائے چناب کے کنارے عبادات اور ریاضات کے بعد جب بابا بلے شاہ قادری لاہور میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جدائی کا عرصہ تقریباً 6 سالوں پر محیط تھا۔ ان 6 سالوں میں آپ کو مرشد پاک حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل سرپرستی اور فیض حاصل رہا۔ جب حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری نے آپ سے ملاقات فرمائی تو کہ اب خلوت نشینی کی مزید ضرورت نہیں ہے، فرمانے لگے آپ کے مرشد تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ اب تم خلوت نشینی ترک کر دو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرشد پاک کی بات سنی تو خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور اب مجھے تو مرشد پاک کی خدمت کی سعادت نصیب ہوگی۔ اب کافی دیر تک مرشد پاک ساتھ لپٹ کر روتے رہے۔ وہ لوگ جو آپ کو خلوت نشینی سے پہلے دیکھ چکے تھے وہ آپ شریر عبادت ریاضت کے بعد عبداللہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے اپنے شب و روز کیسے بسر کی، مرشد پاک کی جدائی کا غم انہیں کیسے بے قرار کیے رکھا تھا۔ لاہور میں حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام کے دوران حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پاک پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مزار پاک پر موجود تھے اور سینکڑوں طالبان حق، طالب علم نہ طالبان حق بھی حاضر خدمت تھے۔ لوگ اپنے نعت یا کلام سنا رہے تھے۔ جس موقع پر آپ نے اپنی پنجابی نعت پڑھی اور سب لوگوں کو حیران کر دیا اور لوگوں پر آپ کی نعت سننے کے بعد ایک ایسا مستانہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اس محفل میں شرکت کے بعد اس نعت کو پڑھنے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلب میں دیدار مصطفیٰ کی لگن مزید بڑھ گئی اور آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک سے رخصت ہونے کے بعد اپنے مرشد پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش ظاہر کی اور پھر مرشد پاک بھی
آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور اپنے لیے بھی اہم سعادت قرار دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پاک سے لوٹے تو سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ظاہری حالت آپ کے باطن کو زہر کر رہی تھی۔ مرشد پاک کو معلوم ہوا تھا کہ آپ اس وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری نے آپ سے پوچھا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک تھا اور جب آئے ہو تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشانی لہک ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ آج حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے احاطے میں لوگ نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی اپنا کلام پڑھا اور پھر مجھے اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ حضرت عنایت اللہ شاہ قادری شتاری نے جب آپ کی بات سنی تو آپ بھی دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، بیٹا عبداللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا کسی سعادت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار ضرور سنے گا اور اگر اس نے تمہاری پکار سن لی تو پھر تم مفلس نہیں رہو گے، یعنی محبوب کا دیدار ایک دن ہو ہی جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو روا تھے اور یہ آنسو تھے جو صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ نے روتے ہوئے عرض کیا، اے مرشد پاک، میں تو ان آنسو کو شہر رسول کی گلیوں کی خاک میں جذب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے مجھے زندہ دیکھ لیا۔ آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، بیٹا عبداللہ، کیا تم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو؟ بابا بلے شاہ قادری کی وہ پھڑک پڑی رگ نہ عرض کیا، مرشد پاک، اب دیدار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عنایت اللہ شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، بیٹا عبداللہ، تمہیں تمہارے سوال کا جواب 3 روز کے بعد مل جائے گا۔ اپنے حوصلوں کو قابو میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر ملول ہو گئے، دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کے مقدر میں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہے، ورنہ پیر مرشد 3 دن کا انتظار کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تیسری رات کو جب آپ آدھی رات کے وقت وظائف سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹے تو یہی خیال ذہن میں گردش کر رہا تھا اور انہی خیالوں کے ساتھ آپ کو نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک نورانی محفل ہے اور اس نورانی محفل میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں۔ اچانک مجلس پر ایک مسرور کن خوشبو چھا گئی اور آپ نے ایک نورانی پیکر کو دیکھ کر اور بتایا گیا، یہی آقا دو جہاں حضور سرور کائنات جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بابا بلے شاہ تیزی سے مسجد کی جانب بڑھے اور سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فجر کی نماز میں ابھی وقت تھا اور مرشد پاک تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر مرشد پاک کے پیروں کو پکڑ لیا اور مرشد پاک سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اور کچھ دیر بعد شاہ عنایت اللہ قادری شتاری نے فرمایا، بیٹا عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز بندے کی لاج رکھ لی اور تمہیں اس نعمت سے بڑھ کر عطا فرمایا جس کی تمنا تم کر رہے تھے۔ تو تم تو مدینہ منورہ کی زیارت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ منورہ والے کی زیارت نصیب فرما دی، تو تم اسی رات ہی مفلسی سے تمنگری کی جانب چل گئے۔ اور میرے بیٹے، اس کی حفاظت کرنا اور حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا یاد رکھو۔ جس نے ان کی سنت پر عمل نہیں کیا وہ زندگی بھر سفر میں رہنے کا باوجود بھی منزل پر نہیں پہنچا۔ بابا بلے شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلوت نشینی کے بعد لاہور میں مرشد پاک حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کے مقیم رہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری نے فرمایا، عبداللہ، تمہیں پانڈو کے واپس جانا چاہیے۔ پانڈو کے یعنی ان شہر۔ تو فرمایا، عبداللہ، تمہیں پانڈو کے واپس جانا چاہیے، وہاں تمہارے والدین اور بہنیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد پاک کے فرمان کے مطابق پانڈو کے روانہ ہو گئے اور تقریباً 7 سال بعد پانڈو کے واپسی جا رہے تھے۔ آپ کو جہاں گھر جانے کی خوشی تھی وہیں مرشد پاک سے جدائی پر دل مغموم بھی تھا۔ انہیں ملی جلی کیفیات کے ساتھ آپ مرشد پاک کی اجازت سے پانڈو کے روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانڈو کے پہنچے تو آپ کے اہل خانہ آپ کو دیکھ کر بےحد خوش ہوئے۔ گھر والے ایسے خوش تھے جیسے آپ کسی دوسرے ملک سے عرصہ دراز کے بعد واپس لوٹے ہوں۔ چودھری پانڈو کے مال و معاونت سے ایک چھوٹا سا مدرسہ ترقی کرتے ایک بڑے علمی مرکز حیثیت سے کر گیا۔ چودھری پانڈوکے کی وفات کے بعد اس کے باعث یعنی وہ جو بچے تھے نا اس کے مدرسے والے کے، وہ اپنے باپ کے طریقے کے برعکس ہو گئے۔
وہ خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے ارد گرد کے لوگ حصول علم کے لیے اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ سخی شاہ محمد رویش طلباء کرام کے قیام و تعام کا خاص خیال رکھتے تھے، جبکہ اس کے برعکس چودھری پانڈوکے کے بھائی اور بیٹوں کے ہاتھوں میں مدرسے کی بھاگ دوڑانے کے بعد ان کا سلوک حضرت سخی شاہ محمد رویش اور ان کے اہل خانہ سے ناروا ہو چکا تھا۔ چودھری پانڈوکے نے تو حضرت سخی شاہ محمد رویش کی بڑی عزت اور تکریم کیا کرتا تھا، مگر اس کے برعکس اس کا بھائی اور بیٹے تو مدرسے کا رخ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اگر آپ ہی جاتے تو حضرت سخی شاہ محمد رویش سے ایسا سلوک روا رکھتے تھے جیسے وہ ان کے ذاتی ملازم ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت سخی شاہ محمد رویش نے مدرسے کا انتظام چلانے کے لیے لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل شروع کر دی کہ چودھری پانڈوکے کے بھائی اور بیٹوں نے مدرسے کے لیے وقف آمدنی سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کی مالی معاونت کی اپیل پر لوگوں نے لبیک کہا اور یوں مدرسہ کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہ آیا اور بدستور لوگ اس مدرسہ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ قادری کی پانڈوکے واپسی کے کچھ عرصے بعد حضرت سخی شاہ محمد رویش اس جان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ ایک عرصے کی جدائی کے بعد اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابھی ان کے صحبت سے فیضیاب بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ والد ماجد کے صدمہ عظیم کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ والدہ کے وصال کے بعد دونوں چھوٹے ہمشیرگان بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ یوں آپ کے پانڈوکے واپسی کے کچھ ہی عرصے میں آپ کے والدین سائے شفقت اور دونوں چھوٹی بہنوں کی محبت سے محروم ہو گئے۔ اب آپ اور آپ کی بڑی بہن ہی حیات تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی گھر کے دروازے پر صدموں کے بعد سارا دن اداس بیٹھے رہتے تھے۔ جن کی خدمت کے لیے آپ گھر واپس لوٹے تھے وہ ہستیاں اب اس دنیا سے بھی نہیں رہی، یعنی اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر ایک وحشت کا سامان پیدا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جو گھر بھرا ہوا تھا اب اس میں ویرانی تھی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس گھر کے 4 افراد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے ایک عرصہ تک آپ کا شدت سے انتظار کیا اور جب آپ تشریف لائے تو وہ اگلے جہان رخصت ہو گئے۔ مرشد پاک حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری ان کے گھر آئے سانحات پانڈوکے تشریف لائے اور حضرت بابا بلے شاہ کو گلے لگا کر کافی دیر تک پیار کرتے رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت ایک سرپرست کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری جب پانڈوکے تشریف لائے تو حضرت بابا بلے شاہ نے مرشد پاک کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے اپنے ساتھ لاہور لے جائیں، میں اب پانڈوکے رہنے کے قابل نہیں رہا، نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری نے فرمایا، عبداللہ ابھی تمہیں یہی رہنا ہوگا، تمہاری ضرورت اس جگہ کو بہت زیادہ ہے۔ ان عظیم صدمات کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد پاک کے فرمان کے مطابق پانڈوکے میں ہی قیام پذیر رہے۔ آپ نے مدرسے کا انتظام ایک مولوی صاحب کے سپرد کیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا کچھ واقعات بہت ہی اہم۔ ان سے مجھے تو پڑھتے بہت مزہ آیا اور سنتے بھی بہت مزہ آیا۔ شاید آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر نئے آئے ہیں تو بیل آئی نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ میرے بھائیو، اللہ حافظ۔